व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मैं हूं कामरान शाहिद। अपोजिशन तो पहुंच गई सानिया कोयटा, सानिया मच को किस लवाहकीन जो है उनके साथ यकजहती के लिए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तक उनकी कोई हालात वाक़यात नहीं है कि वो वहाँ जाएंगे। उसके रीज़न्स जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। बड़े अजीब तरीन बात है कि एक मुल्क का हेड ऑफ़ द स्टेट जो जब अपोजिशन में था तो चीख के कहा करते थे कि जब इस तरह के वाक़यात सिमिलर वाक़यात हुआ करते थे, पर्टिकुलरली पीपल्स पार्टी के दौर में जब असलम रसानी जो वज़ीर आला बलूचिस्तान से इस्तीफ़ा भी लिया गया तो इमरान खान चीख के कहा करते थे कि प्रेसिडेंट जरदारी को इधर आना चाहिए और तमाम लोगों को इधर आना चाहिए और दहशत गर्दी 90 दिन में हम ख़त्म कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अब जब उन पर अप्लाई हो रही हैं तो वो इस वक्त इस्लामाबाद में महसूर होकर बैठे हुए हैं और वो इस चीज़ की भी रियलाइजेशन उनको नहीं हो रही है कि ये जो लोग सर्दी में बैठे हैं लवाहकीन जो हैं इन्होंने अपनी जो मैयतें हैं उनको दफनाने से इनकार कर दिया। और प्राइम मिनिस्टर जो है जो कि कहते हैं कि रात को उनको कई दफ़ा नींद नहीं आती जब इस मुल्क में गुरबत को देखते हैं। तो मैं हैरान हूँ कि वो किस तरह 5 दिन से सो रहे होंगे जबकि उनके अपने मुल्क के अंदर उनके शहरी जो हैं कोयटा के अंदर सख्त सर्दी के अंदर माइनस सेंटीग्रेड के अंदर मैयतों के साथ जाग रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो क्यों नहीं जा रहे? कोई सिक्योरिटी रिस्क है या कोई और? अगर सिक्योरिटी रिस्क है तो फिर ये तो पीडीएम तो बड़ी पीपल्स पार्टी और बिलावल और मरीम नवाज तो बड़े बहादुर निकले कि इन्होंने सिक्योरिटी रिस्क तो फिर सबको ही होता है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं होगा, नेशनल लीडरशिप को होता है। वो वहाँ पहुँचे हुए थे। आज मरीम नवाज साहिबा ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया ऑब्वियसली और बड़ी कड़ी तनकीद की, अगरचे इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया लेकिन बड़ी कड़ी तनकीद की प्राइम मिनिस्टर। और मैं ये कहूँगा कि ये कड़ी तनकीद करने का सेहरा प्राइम मिनिस्टर खुद ही सर जाता है कि जो वहाँ नहीं गए और अपोजिशन वहाँ गई और उनको ये मौका दिया कि वो ये बात करें। मरीम नवाज ने आज क्या कहा ज़रा सुन लेते हैं। इस बात का भी अफसोस है कि आप किसी बेहिस शख्स को पुकार रहे हैं और उसके पास यहाँ आने का वक्त नहीं है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हैं और ये हादसा फिर से पेश आ गया है तो आप हिम्मत करें और चल कर आएँ और इनकी दाद रसी करें। ये लाशें रख के आपके मुंतज़िर हैं, इनकी जो तकालीफ हैं उससे क्या आपकी ईगो बढ़ी? आपको यहाँ आना पड़ेगा, इनके सरों पर हाथ रखना पड़ेगा। ये आपसे कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे, आप तनकीद के डर से नहीं आ रहे। आप यहाँ पर आएँ, तनकीद सुन ले थोड़ी देर। मखलूके खुदा पर रहम करो। जो इस वक्त इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठा है उसकी बेहिसी पर अफसोस है, सद अफसोस है। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी नाकामी और आपकी बेहिसी को आप सियासत कहकर टाल देंगे तो ये हम होने नहीं देंगे। और अगर ये हुक्मरान यहाँ पर नहीं आता तो वो सुन ले, फिर ये कौम उसको अब इस्लामाबाद में इस कुर्सी पर बैठने की इजाज़त नहीं देगी। आमिर लियाकत साहब, कौम की आवाज़ आप सुन रहे हैं, कोयटा के लोगों की आवाज़ आप सुन रहे हैं। अभी मरीम नवाज साहिबा की आवाज़ भी आपने सुन ली। प्राइम मिनिस्टर को वो कह रही हैं कि बेहिसी की इंतहा हो गई। व्हाट्स योर टेक ऑन इट एज अ पाकिस्तानी? बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई। सबसे पहले तो मैं आपको गो कि ये मौका ऐसा नहीं है लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करूँगा इसलिए कि कुछ दिनों पहले की बात है कि हम आपकी प्रोग्राम में साथ शरीक थे और हमारे बड़े अच्छे और प्यारे मुसद्दिक मलिक साहब भी थे और सब आपको कह रहे थे कि आप हुकूमत की पिच पे खेल रहे हैं। तो आज ज़रा आपको ये भी तारीफ़ करें कि आप हुकूमत की पिच पे नहीं खेल रहे बल्कि अपोजिशन की पिच पे खेल। आप किसी की पिच पे नहीं खेलते, आप एक एंकर हैं और एंकर का काम है वो हालात व वाक़यात सामने रखे। तो मैं इस पर आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। देखिए, मैं जो हकीकत है वो ये हकीकत है कि दिल की बात सबकी यही है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कोयटा जाएँ। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ कि जिस इजलास में वो इस वक्त तशरीफ़ फरमाएँ उसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं, कुछ कमेटीज़ बनने की हो रही हैं कुछ, लेकिन ये बात तय हो गई है कि शायद वज़ीर आज़म साहब कल जुम्मे के दिन वहाँ तशरीफ़ ले जाएँ। उसकी वजह एक और भी है। मेरी मुलाकात कल की तय थी वज़ीर आज़म से, तो मेरी मुलाकात रीस्केड्यूल हो गई है अगले जुम्मे को। तो इसका मतलब ये, और मुझे बताया कि मिलिट्री सेक्रेटरी साहब ने कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो जुम्मे को मौजूद नहीं होंगे। तो एक तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि मरीम नवाज साहिबा ने पहले ये कहा कि मैं यहाँ सियासत करने नहीं आई। हाँ ठीक है, आप सियासत करने नहीं आई, और दूसरे ही लुक़मा उन्होंने दिया। बड़ा अफसोस होता है मगर इमरान खान पर कि जो तशरीफ़ नहीं लाए और जो मज़लूमों की आह नहीं सुन रहे उनकी आस बन जाते, कुछ कर जाते। तो ये दूसरे ही लहजे में दूसरा ही अंदाज़ आपने इख्तियार किया अपोजिशन की रहनुमा बनकर। तो आप सियासत ही तो कर रही हैं वहाँ पर। आप वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तकरीर करके सियासत नहीं कर रही तो और क्या कर रही हैं? सियासत और किस तरह की जाती है? आप ये कहती कि हमने भी अपने दौर में आपके लिए कुछ नहीं किया, हम भी बेबस रहे। हमने ये कत्ल जो है ये आज से नहीं हो रहे हैं। ये बेचारे हज़ारा कम्युनिटी के लोग का
عباسی عرصے سے ان پر یہ حملے کیے جا رہے ہیں. تو جو حملے کرنے والے لوگ ہیں وہ ملک دشمن تو ہوئے, لیکن وہ اس ملک کی امن اور امان کی اس فضا کی بھی دشمن ہے کہ جو یہاں فرقہ وارانہ ہمانگی کو برقرار رکھے ہوئے, یہ اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں پر ان دشمنوں کو بھی مخاطب کرتی ہیں. وہ دشمن پاکستان کی دشمن ہے, ان کا تعلق بھارت سے ہو سکتا ہے, ان کا تعلق کہیں اور سے ہو سکتا ہے, ان کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو سکتا ہے. بھارت کو لگاتی, وہاں بتاتی, کچھ ایسی بات بھی کرتی, لیکن پھر وہ وزیر اعظم پہ تنقید, وزیر اعظم تو کل انشاءاللہ پہنچ جائیں گے, تو پھر کیا جواب ہوگا ان کے پاس؟ رائٹ, پوائنٹ آ گیا آپ کا. بہت وارم ویلکم ارشاد بھٹی صاحب, عظمیٰ بخاری صاحبہ. عظمیٰ صاحبہ, پرائم منسٹر ویسے اب یہ عامر بھائی نے کہا ہے, obviously ان کو بھی ہی از ناٹ پریٹی شور, لیکن ان کا گیس ہے کہ ان کی میٹنگ ریسکیجول ہوئی ہے تو وہاں جا رہے ہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے, جتنا پرائم منسٹر بلایا جا رہا ہے, اگر وہ جمعے کو وہاں جا رہے تھے, آج اس کا اعلان پھر ہو جانا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں, ایک ونڈو رکھنی چاہیے کہ وہ وہاں جا رہے ہیں. تو ان کا وہ تو چلے جائیں گے, لیکن اس موقع پہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی قیادت وہاں پہ گئی, بڑی اچھی بات ہے. لیکن وہاں جا کے بھی پولیٹیکل بات کی گئی, اسلام آباد سے نکالنے کی بات کی گئی پرائم منسٹر کو بے حیثی کی بات کی گئی. کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ ایسے موقع کے اوپر پرائم منسٹر کو چھوڑ کے صرف, جس طرح بلاول بھٹو نے پرائم منسٹر کو مینشن نہیں کیا, کسی اور کو مینشن نہیں کیا, صرف ایشو کے اوپر بات کی جاتی, ان کی داد رسی کی جاتی, کنڈولنس کی جاتی, ان کے ساتھ یکجہتی کی جاتی؟ عظمیٰ صاحبہ. شکریہ کامران. دیکھیے, پہلے تو میں بہت تکلیف اور دکھ کا اظہار کرنا چاہتی ہوں, پچھلے کئی دنوں سے کر رہی ہوں, اس ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو مسلسل ہمارے ملک میں ایک نسل کشی کا شکار ہیں جی, اور ان کے ساتھ پے در پے واقعات ہوتے ہیں. اور بلوچستان جس کی بڑی سیکیورٹی کے حوالے سے اہمیت ہے, جہاں پر ایک پورا فوکس ہوتا ہے ہماری تمام سیکیورٹی ایجنسیز کا بھی اور سب کا بھی, وہاں پر ان واقعات کا بار بار ہونا یقیناً ایک تکلیف کا باعث ہے. اور اس کے اوپر ان کا آج 5 دن سے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھنا اپنی میتوں کو لے کر میرے تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جو ہے, اور پھر وہ کیوں پڑی ہیں وہاں میتیں, اس لیے کہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم کو پکار رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے, جب یہ حالات ہیں تو میں وزیر اعظم کو میڈل کیسے پہناؤں, میں ان کی شان میں قصیدہ کیسے پڑھوں, جب کیا وہ زندہ ہو جائیں گے؟ جو میتیں وہاں پڑی ہیں جو ذبح ہو کی ہیں, وہ ان کو مارا نہیں کیا, ان کو ذبح کیا گیا ہے, وہ زندہ ہو جائیں گے؟ نہیں. کیا لواحقین کے جو پیارے ہیں وہ واپس آ جائیں گے؟ نہیں. کیا ان کے کوئی غم میں کمی ہو جائے گی؟ نہیں. صرف ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ایک بڑا ہوتا ہے, اس کو اگر وہ خود بلا رہے ہیں کہ ہمارے دکھوں میں کمی ہوگی اس کے آنے سے. اور مجھے یہ بتائیے کہ جو آج ہمیں سیاست کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب پھر سیاست کرتے ہی جاتے رہے نا. پہلے بھی جب ہزارہ کے ساتھ 2 واقعات پہلے ہوئے تو عمران خان صاحب سیاست ہی کرنے جاتے تھے. جو تقریریں انہوں نے وہاں فرمائی ہیں, ذرا وہ نکال کے دیکھیے انہوں نے کیا کہا. اور آج مریم نواز صاحبہ نے تو کچھ کہا ہی نہیں جو وہ کہا کرتے تھے. اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر 5 دن سے وزیر اعظم کو پکارا جا رہا ہے اور وہ وہاں نہیں جا رہا, تو اس کی کوئی ایک سنگل جسٹیفیکیشن مجھے سمجھا دیں. آپ کے خیال میں کیا ہم سب پہ بوجھ نہیں ہے؟ کیا ہم سب کیسے سوتے ہیں؟ میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کے خیال میں ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پرائم منسٹر وہاں نہیں جا رہے؟ آپ کا کیا انالیسس ہے؟ دیکھیے, میرے خیال میں 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو وہ ایک جو سیکیورٹی رسک ہمیشہ سے بنایا جاتا ہے, تو اس ملک میں صرف وزیر اعظم کی زندگی جو ہے وہ اہم ہے, باقی لوگ مار دیے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کوئی تنقید کا خوف ہوگا, اور ظاہر ہے جب دیکھیے میں نہیں لیکچر دے سکتی بیٹھ کے, جن لوگوں کے پیارے مرے ہیں نا ان کو بیٹھ کے لیکچر نہیں دیا جا سکتا کہ آپ فریضہ پورا کریں, آپ یہ کریں, اسلام میں یہ لکھا ہے. ان کے ساتھ یہ پہلی دفعہ نہیں ہونا, خاندان ختم ہوئے ہیں وہاں, اور ان کی تکلیف جو ہے وہ روز بروز بڑھتی ہے. اور تیسری جو اہم بات جو مجھے لگتی ہے, اور اس کا کل بھی میں نے اظہار کیا تھا, وہ یہ ہے کہ چونکہ جو باپ پارٹی ہے جو بڑے چاؤ سے بنائی گئی تھی الیکشن سے پہلے, اس کی حکومت ہے وہاں, اور انہوں نے, آپ کو یہ بھی پتا ہوگا, سی ایم صاحب کل دبئی کے ایک تازہ تفریحی جو ہے وہ وزٹ کے بعد واپس آئے ہیں, اور وہ بھی نہیں تھے صوبے کے اندر, تبھی وہ وزیر اعظم کو پکارتے رہے. ان کی پارٹی کی وہاں حکومت ہے, اور انہوں نے کہا اس جو ہے حکومت کو ہٹا دیں. اور پہلے بھی آپ کو پتہ ہے پریسیڈنٹ موجود ہے کہ جب گورنر راج لگایا گیا تھا ہزارہ کے ساتھ, جب پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا اس کے بعد, تو یہ خوف ہے انہیں کہ اس حکومت کو ہٹانا پڑا. تو جناب موصوف جو ہے وہ ان کی ظاہر ہے حکومت ٹکی ہوئی ہے 3-4 ووٹوں کے اوپر نیشنل اسمبلی میں, تو یہ حکومت بچانے کا ایک وہ ہو سکتا ہے. اور آج میں نے سنا ہے, ویسے مجھے نہیں پتا, آج میں نے سنا ہے کہ کوئی یہ ٹونے وونے کا چکر بھی ہے کہ جی وہ نہ جائیں میتوں کے ہوتے ہوئے, پتہ نہیں کیا.
کیا مطلب؟ مجھے نہیں پتا بھائی، میں ان باتوں پہ بلیو نہیں کرتی، لیکن مجھے آج کسی نے بھیجا، کہا کہ جی وہ پتہ نہیں کیا جہاں میتیں ہوتی ہیں اس گھر کے اندر جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے، اس سے کوئی پتہ نہیں کیا مسائل ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ. اب میں اس پہ اور چلیں جی یہ پوائنٹ آ گیا. میں تکلیف میں اس تکلیف میں صرف ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتے سکتی ہوں، خدا کا واسطہ وزیر اعظم صاحب اگر تھوڑی سی انسانیت آپ میں بچی ہے نا، آپ تو کتوں کو روتا دیکھ لیتے تھے، یہ انسان روتے ہوئے، یہ بچیاں روتی ہوئی آپ کو نظر نہیں آ رہی، یہ مائیں آپ کو نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی. پرائم منسٹر کیوں نہیں جا رہے بھٹی صاحب؟ یہ تو بڑا اہم ایشو ہے، اس پہ ان کو جانا چاہیے. اور سیکیورٹی رسک کی جہاں تک بات ہے وہ تو بڑے بریو ہیں، وہ تو بھاگنے والوں میں سے تو نہیں پرائم منسٹر. سیکورٹی رسک کی تو ویلیو نہیں اس بات. ایک تو وزیر اعظم صاحب کا مزاج، فرسٹ کزن نجیب اللہ بھکر میں فوت ہوئے، وہ تعزیت کرنے نہیں گئے. عبد القادر کرکٹر فوت ہوئے، وہ ان کے گھر نہیں گئے. نعیم الحق کا آپ نے سب نے دیکھا، پرائم منسٹر ہاؤس میں کروا لیا، پریزیڈنٹ ہاؤس میں کروا لیا گیا. نعیم الحق صاحب کا سب کا دیکھا. دوسری بات ہے کہ عامر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو زلفی بخاری اور علی زیدی کو بھیجا تھا، اس سے عامر بھائی کو بھیج دیتے تو کیا ہوتا؟ انہوں نے کیا کیا وہاں جا کے؟ زلفی بخاری صاحب نے تو یہ تک کہا، کرتا ہوں آپ کی بات سے، زلفی بخاری صاحب نے یہ تک کہا کہ پرائم منسٹر آ جائیں گے تو کیا فرق کامران بھائی کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی چلیں سن لیں، آپ نے بات کر دی. ارشاد بھائی کی بات میں ارشاد بھٹی بھائی کی بات میں میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یہاں یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اگر یہ مجھے میں چلا جاتا، ابھی میں تھوڑی دیر بعد 5 اسٹار چورنگی جاؤں گا اور دیگر مقامات پر، اس کی وجہ یہ کہ علی زیدی اور ذوالفقار بخاری صاحب کو دونوں اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس ہزارہ نہیں ہے لیکن ایک کمیونٹی وہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یعنی اہل تشیع برادری. تو وہ ان کو وہاں پر ان کے ساتھ صرف وہاں تقریر کر کے اور ان کو نعشیں دفنانے کا کہنے کی بات بیٹھنا چاہیے تھا، بہت ضروری تھا. تقریر نہیں، جو گفتگو کی ہے وہ انسانوں والی گفتگو ہے جو زلفی بخاری صاحب نے کی ہے. یہ ان میں انسانیت ہے، ان کو خوف خدا ہے. یہ کیا کرنے گئے تھے؟ فائدہ نقصان دیکھنے گئے تھے کہ وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ میں 5 لاشیں رکھ کے بیٹھا ہوں، مان لیا اس میں سے 7 افغان ہوں گے، باقی کچھ ہوں گے، مان لیا جیسے بھی ہوں گے، جو بھی ہوگا مان لیا، باقی سارے مسائل مان لیا، سیکیورٹی مان لیا. وزیر اعظم صاحب گورنر ہاؤس میں ان سے چلو ان ویڈیو لنک پہ بھی نہیں گفتگو کر سکتے تھے، چھوڑ دیجئے گا وہ کیوں نہیں گئے یہ بھی چھوڑ دیجئے گا. وہ جب پہلی مرتبہ جاتے تھے تو لوگوں کو کیا کیا تانے دیتے تھے یہ بھی چھوڑ دیجئے گا. لیکن یہ علی زیدی یہ زلفی بخاری جو ہے یہ خدا کا خوف ہے اس کو کہ یہ کس طرح کی گفتگو کر رہا تھا. جو کلپ وائرل ہوئے شرم سے سر جھک گئے ہیں میرے کہ کیا ان کے ادھر گفتگو فرما رہے تھے. آپ کا میں نے ایک سمبولیکلی اس لیے کہا کہ آپ جاتے تو آپ عقل کی بات کرتے، کمیونٹی کی بات نہیں ہے، شیعہ سنی کی بات نہیں ہے. یہ کوئی جی بی کے الیکشن نہیں ہے جہاں شیعہ سنی کے ووٹ لینے کے پہنچ گئے. آپ جاتے، آپ بلیو می، آپ پرائم منسٹر بھی آجائے جی آپ کے خیال میں کیوں نہیں گئے؟ اور دوسری آپ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا مزاج نہیں ہے، لیکن بھٹی صاحب بات یہ ہے مزاج تو گیا انڈیویجولز کا بھاڑ میں. جب آپ ملک کے پرائم منسٹر ہیں تو آپ کا مزاج پہ تھوڑی چل رہا ہے، آپ نے عوام کے مزاج پہ چل رہے ہیں. مزاج پہ وہ چل رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں؟ ہمیشہ وہی کرتے ہیں جو ان کی مرضی ہوتی ہے. آپ کہتے رہیں نہیں، آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں. ان کا مزاج نہیں ہے ذاتی تعزیتیں کرنا اپنے عزیزوں کی بھی، آپ یہ کہہ رہے ہیں تو چودھری شجاعت کے پاس کیوں گئے تھے ان کی وہ کرنے کے؟ اور کب گئے تھے؟ جب حکومت پنجاب کی ڈاما ڈول ہونے لگ گئی تھی. یہ تو پھر اپرچونزم ہوا. یہ ظاہر ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں سیاست ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو کل بنو کا جلسہ ہوا ہے اپوزیشن کا، یہ ہونا چاہیے تھا. لاشیں باہر پڑی ہوئی تھی. سیاست ہے. ہم رو کے تھک گئے ہیں خدا کے لیے. ہزارہ والوں کے ساتھ کیا کیا نہیں بھگا دیا ہے ان کو کوئٹہ سے، جائیدادوں پہ قبضے ہو گئے ہیں. وہ آپ زلفی بخاری صاحب کی بار بار بات کر رہے ہیں، میں چلا دوں ذرا ایک منٹ آڈینس کے لیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بڑی انہوں نے غلط بات کی. سنوائیں جی کیا کہا زلفی صاحب نے. کیا شورٹی آپ دیں گے کہ اس کا فائدہ پوری پاکستانی قوم کو ہوگا؟ آپ کیا فائدہ دیں گے کہ وہ آئیں گے اور نہیں؟ آپ کیا ذمہ داری لیں گے کہ آئیں گے؟ نہیں کہہ رہے کہ ان کے آنے سے یہ فائدہ ہوگا. آپ پروبیبلٹی پہ کھیلتے ہیں. نہیں دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آ جائیں یہاں کم از کم شہداء کے لواحقین کو تسلیم تو ملے گی، سکون تو ملے گا. بالکل ان کے مطابق نہیں، جس طرح آپ لے آ رہے ہیں وہ اس سے پہلے بھی تو آ چکے ہیں. یہ شہداء کے لواحقین نے دیکھا ہے اس ملاقات کو، یہ سب جانتے ہیں. کوئٹہ کے باشندے یہاں باسی ہیں، یہ سب انہوں نے میڈیا میں دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح پرائم. بات یہ کہ زلفی بخاری صاحب سب جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا مائنڈ ہے اور پرائم منسٹر کا ایئر بھی ہے. اللہ نہ کرے مطلب پرائم منسٹر کے کلوز ہے نا سر، ذاتی دوست ہے نا. تو جب یہ جا کے وہاں یہ کہیں گے پرائم منسٹر کو، جو آن ایئر کہہ رہے ہیں ان کو دھرنے والوں کو کہ جی وہاں جانے کا پرائم منسٹر کو کیا فائدہ ہے، تو پرائم منسٹر تو واقعی سوچیں گے جانے کا مجھے کیا فائدہ ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ صفاق دنیا ہے، یہ بے رحم لوگ ہیں، یہ دو علیحدہ دنیا ہے. یہ ہمارا کوئی نہیں ہے درد کسی کو. بلیو می،
وہ آج اگر عمران خان ہوتے اپوزیشن میں، لیگی حکومت ہوتی، پہنچے ہوتے ادھر؟ نہ عمران خان صاحب نے ان کے جنازے نکال دینے تھے حکومت کے، وہ پیپلز پارٹی کی ہوتی کا نون لیگ کی ہوتی۔ عمران خان نے کہنا تھا جامس کمال کی ذرا دبئی سے منگوائیں ہوٹل کی کہ وہ وہاں کیا کرتے رہے۔ عمران خان نے کہنا تھا کہ وہ کیا ہو گیا، عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ پہ کہنا تھا کہ وہ کیوں نہیں، اتنا کیوں نہیں، سارا کچھ۔ یہ ہم ماڈل ٹاؤن نہیں ہوا آپ کے سامنے؟ صحیح۔ ہاؤس آف شریف کا کوئی بندہ گیا ماڈل ٹاؤن کے گھر؟ ثانیہ ساہیوال، عمران خان کہتے تھے میں قطر سے واپس آؤں گا تو میں ان کا کروں گا، قطر سے جہاز ہی واپس نہیں آیا۔ بات سن لیجئے گا، جی آپ سن رہا ہوں آپ کو۔ 19,000 دھماکے، 83,000 شہادتوں والے ملک میں مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا خدا کی قسم۔ ایک کراچی جس میں 20-25 سالوں میں لاکھ لوگ مر گئے، نامعلوم قبرستان ہے وہاں، کوئی کسی کو کوئی خوف خدا نہیں، حکومت نہیں، حکومتی ریٹ نظریت۔ آخری دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمران خان جاتا ہے، یہ کدھر گیا نا ہماری حکومت، حکومتی ریٹ کدھر گئی، جام صادق کدھر گئے، جام کمال کدھر گئے، باقی سارے کدھر گئے؟ بھائی وہ وہاں استعفوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، وزیر بلوچستان کا پرائم منسٹر افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ نہ کریں، جی عثمہ صاحبہ نہیں نہ کریں، میری بات سن لیجئے گا۔ اچھا ایک منٹ آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سب سے بڑا ان کا، آپ کو پتہ ہے وہ فخریہ پیشکش کیا ہے؟ احساس۔ میں نے اتنے کروڑ لوگوں میں اتنے ارب تقسیم کر دی، احساس۔ کرونا ہوا، میں غریبوں کو میں نے دہاڑی نہیں مرنے دی، احساس۔ اور لنگر خانے میں کھانا لنگر خانے، پناہ گاہیں، احساس۔ اچھا دوسری بات یہ ہیلتھ کارڈ، احساس۔ تو پوائنٹ کیا آپ کا احساس پہ؟ پوائنٹ یہ ہے، اب سن لینا، پوائنٹ یہ ہے بھائی جان کہ یہاں احساس کیوں نہیں ہے؟ پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ دو باتیں یعنی دوبارہ آ رہا ہوں۔ نہیں میں نے ایک سے سن لیجئے، میری بات ختم، میرے پوائنٹ 9/11 ہوا، بش اور جولانی جو نیو یارک کا میئر تھا انہوں نے احساس کیا، اور ان کے بالکل ٹھیک ہے سر، دنیا میں ہر جگہ اس طرح ہوتا ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم سے سیکھیں احساس کیا ہوتا ہے۔ جی رائٹ، عثمہ بخاری صاحبہ کوئکلی بتائیے، پھر میں عامر صاحب کے پاس جانا ایک سوال لے کے، بڑا امپورٹنٹ۔ جی عثمہ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں بیچ میں؟ دیکھیے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، باقی تو بہت سارے سانحات گنوا دیے ارشاد بھٹی صاحب نے۔ عمران خان صاحب کے مزاج میں تعزیت کرنا ہے ہی نہیں بھائی۔ آپ کو وہ بھی یاد ہوگا جو عید سے ایک روز پہلے ایک طیارہ کریش ہوا تھا کراچی، اور عمران خان صاحب نے اس طیارے کی، مجھے بتائیے کسی کے ساتھ تعزیت کی، کسی کے گھر گئے؟ ایک میر حسن نے خودکشی کی تھی کراچی میں، اور وہ عمران خان صاحب کے نام ایک لیٹر چھوڑ کے گیا تھا۔ عمران خان صاحب نے اس کے گھر بھی جا کر زحمت گوارا نہیں کی کہ وہ کسی سے تعزیت کر لے، تعزیت کرنا ان کے مزاج میں شامل نہیں ہے۔ لیکن یہی میں نے کہا ہے، ارطغرل جو ٹیم ہے، آج ارطغرل ٹیم جو ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، آج وہاں پہ ڈرامہ اور فلم جو ہے اس کی انڈسٹری کے حوالے سے بڑی سوچ بچار ہوئی ہے۔ پچھلے 2 دن سے سینٹ کے الیکشن جو ہے اس پہ کیسے جو ہے وہ قابو پانا ہے، کتنے ایم این ایز، کتنے ترقیاتی فنڈ دینے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ صرف ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، تو ان میتوں کے پاس وہ میتیں پکڑ نہیں لیں گی عمران خان کو، وہ میتیں ویسے ہی پڑی رہیں گی، اور انہوں نے آ کے پکڑ نہیں لینا عمران خان کو، لیکن ان میتوں کو زمین کے سپرد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سے ایک بوجھ ہے۔ یہ وزیر اعظم کو کون بتائے گا؟ کوئی ایک چہیتا بتا دے جو جا کے فائدے ڈھونڈ رہا ہے لاشوں سے۔ شرم نہیں آتی ان کو؟ یہ لاشوں سے فائدے ڈھونڈنے جاتے ہیں، یہ کیا فائدہ ہوگا عمران خان کو؟ میں سخت لفظ میرے منہ سے نکل جائے گا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ان سب کو خود مرنا بھول گیا ہوا، شاید ان کو نہیں یاد کہ ہم سب کو بھی پتہ نہیں کیسے موت آنی ہے اور کیسے ہم نے زمین میں جانا ہے۔ یہ جو لاشیں باہر پڑی ہیں نا، یہ پورے ملک کے اوپر ایک بوجھ ہے، سب سے زیادہ اس کے اوپر جو اس وقت حکمران ہے، جو مدینہ کی ریاست کی بات کیا کرتا تھا۔ رائٹ عامر بھائی، پورے قوم کا سینٹیمنٹ ہے یہ جو بے مروتی، یہ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر سو مینی بڑے بے مروت ہیں، تعزیت کے لیے نہیں جاتے، یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ سمجھتے بھی ہے تو یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے بینگ فار دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کہ وہ نہ جائیں، یہ قوم کا مسئلہ ہے، یہ کوئی انڈیویجول کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسرا، آپ اپوزیشن کی بات سن رہے ہیں عثمہ صاحبہ کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ شاید آٹے چوری کے اور پتہ نہیں کون سی تنقید، اور پیٹرول چوری کے، LNG چوری کے، اور چینی چوری کے نعرے لگ جائیں گے۔ بتائیے کہ نہیں، اپنے مرنے کی تنقید کریں گے وہ، اب عوام اپنے مرنے کا پوچھیں گے ہمارا قصور کیا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں عوام کا سینٹیمنٹ، ہمارا قصور بتائیں کیا ہے۔ عوام کا سینٹیمنٹ بڑا ہائی ہے سر، کیا کہا جائے عوام کو آپ کی طرف سے؟ جی میں عرض کروں گا کہ اس موقع پر انسان کو بہت ہی دھیمے اور بہت ہی سنجیدہ انداز میں واقعے کا بالکل درد بیان کرنا چاہیے۔ سینٹیمنٹس اپنی جگہ ہے، یہ اکسانے والی جو کوششیں ہیں، اشتعال دلانے والی کوششیں جو عوام کو ہیں، یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جمعے کا انتظار کر لیجئے، کیا پتہ جمعے کو، میں کل کے جمعہ جو جا رہا ہے عمران خان صاحب وہاں پر، یہاں تو یہ مائنڈ بنا کر سب بات کر رہے ہیں کہ انہیں جانا ہی نہیں ہے،
اور اگر کل چلے گئے تو سب کیا کہیں گے, کیا بات کریں گے. اور جہاں تک زلفی بخاری کا تعلق ہے, آپ کو بینیفٹ آف نو ڈاؤٹ دینا چاہیے ان لوگوں کو جو سیاست میں کبھی رہے نہیں ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں جا کر کیسے بات کرنی ہے. تو ان کو بار بار, اگر میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ جن کو معلوم ہوتا ہے, میری چاہے بہن عظمہ ہوں یا ارشاد بھائی ہوں یا دیگر لوگ ہوں, اگر ان کو پتہ, یہ جا کر ویسی بات نہیں کرتے. اب زلفی بخاری کو نہیں پتا, ابھی نو وارد ہے. یہ کس کا قصور ہے کہ غلط بندے کو وہاں بھیجا ہے؟ کیپٹن کا سر, کیپٹن کا. اب یہ دیکھیں نا, یہ دیکھیں ٹیم اچھی نہیں بنی یا ٹیم اس میں قصور کے بجائے اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیپٹن کل جا رہا ہے, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کل جا رہا ہے. اب میں اگر یہ بتا, عامر بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آپ کو, وہ لاہور آ رہے ہیں, کل لاہور آ رہے ہیں, وہ نہیں جا رہے. دیکھیں یہ بات, وہ لاہور آ رہے ہیں کل, وہ نہیں جا رہے. آپ کو کیسے پتا وہ لاہور آ رہے ہیں؟ یہ تو کل بتایا, یہ تو کل کا دن بتائے گا, یہ تو کل کا دن بتائے گا نا. نہیں کل میڈیا رپورٹ موجود ہے, لاہور میں تیاری ہو رہی ہے. ایک میری بات سنیں, عامر بھائی اور عظمہ صاحبہ سیکیورٹی, ایک بات سنیں, ایک پہنچی کیوں؟ ایک بات ہے صحیح, ایک بات کر لیں جی عامر صاحب. سیکیورٹی رسک جس کو کہہ رہے تھے, ہم ابھی جو سیکیورٹی رسک کہہ رہے تھے جس بات کو, ہم یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ شاید وہ اپنی آمد کی اطلاع نہ دینا چاہتے ہوں اور وہاں جانا چاہتے ہوں, اور ہم بار بار یار 5 دن میں کس دن چلے جاتے ہیں. ابھی تو میری بات سنیں عامر بھائی, بات یہ ہے میرے وزیر اعظم نے 2.5 گھنٹے لگائے ہیں. عامر بھائی بات یہ ہے کہ ابھی تو دیکھیں آپ نے خود ہی اناؤنس کر دیا کل وہ جا رہے ہیں, یہ ایشو تو ختم ہی ہو گیا کہ جی وہ اعلان کیے بغیر جائیں گے. آپ لوگوں نے اتنا مجبور کر دیا. کل میرے وزیر اعظم نے 2.5 گھنٹے لگائے ہیں اپنے ترجمانوں کے ساتھ کہ پی ڈی ایم کو ٹاپ ٹائم کیسے دینا ہے. مجھے نہیں پتا, تو وہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ میں ایک بریک لوں گا, لیکن میں عامر بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں, پرائم منسٹر جو ہے نا, جو میں نے حساب لگایا ہے, وہ پاکستان کو 5 دن کا میچ سمجھ کے کھیل رہے ہیں, اور وہی سمجھ رہے ہیں کہ نتیجہ اینڈ میں آئے گا. یہاں بھی 5 دن گزار دیے انہوں نے, اور 2.5 سال اس گورنمنٹ نے گزار دیے. وہ جی اس پوری قوم اور عامر بھائی اور ساروں سے ایک سوال ہے. مدینہ کی ریاست میں فرات کے کنارے کتا مرتا ہے, حکمران اون کرتا ہے. عمران خان صاحب مدینہ کی ریاست کے دائی ہیں, کیا یہی مدینہ کی ریاست ہے؟ میں کہتا ہوں مدینہ کی ریاست کو تو لانا نہیں چاہیے, اتنا گناہ ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے. ایک بات, لیکن میں یہ بات جو کمپلیٹ کروں, میں بریک پہ جا رہا ہوں, عامر بھائی آپ جواب دے دیجیے گا. تو پرائم منسٹر 5 دن کا میچ سمجھ کے اس ملک کو کھیل رہے ہیں. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اینڈ میں آپ جیت بھی سکتے ہیں, لیکن یہ کیونکہ ملک ہے تو وہ 5ویں دن تک پہنچ رہے ہیں, یعنی 5ویں سال تک پہنچنے تک کتنے لوگ مزید مریں گے, خواہ وہ غربت ہے, خواہ دہشت گردی ہے, اس کا حساب تو پھر پرائم منسٹر عمران خان سے عوام تو لے گی. قیامت کے روز بھی سوال اٹھے گا. امیر المومنین ہے اس وقت تو اسلامی ریاست آف پاکستان کے. ایک بریک لوں گا. بہت بڑی خبر ویورز آپ سے شیئر کر رہا ہوں. پرائم منسٹر نے شاید کہا ہے جس طرح بھی ہوا ہے بہت بڑا ڈیسیژن لیا گیا, بہت بڑا ڈیسیژن. یہ جو بلوچستان کا معاملہ ہے اس کے اوپر اتنا بڑا ڈیسیژن لیا ہے. ہم کہتے تھے کہ جی کوئی کسی کا احتساب نہیں ہوگا, وزراء اعلیٰ چھوٹ جاتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے. ڈی سی اور ڈی پی او کو جو ہے تبدیل کر دیا گیا بلوچستان میں. وزیر بلوچستان اور وزیر جو ہے وہاں کے انٹیریئر کے, وہ اس طرح ہی قائم دائم ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ, اب میں تھوڑا اس موضوع کو لنک اپ کرتا ہوں آگے کے مسائل سے. دیکھیں آپ کی پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے اس میں بھی بڑی اچھی بات کی بھٹی صاحب نے کہ بنوں میں پھر جلسہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اب آپ بتائیے کہ یہ جس طرح کے حالات اس ملک میں گزر رہے ہیں, اور آپ کو بھی چل گیا پتا کہ اب کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن نہیں ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا. وہ کہتے ہیں ہم سسٹم کے اندر ہے کہ ہمیشہ ہم نے سٹرگل کی ہے. تو آپ کی جو تحریک سسٹم کے باہر تھی کہ عمران خان کو گرانا ہے خواہ دھرنوں یا استعفوں کے ذریعے, وہ تو اس کے نظریاتی حامی نہیں ہے. تو اب یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اگلے 2.5 سال جو ہے ان پہ تنقید کریں, آپ بالکل کریں, لیکن یہ کووڈ کے اندر پی ڈی ایم کے جلسے, ریلیاں, ان کو تھوڑا بند کیا جائے, تھوڑا اس پہ سٹے دیا جائے. یور ٹیک عظمیٰ صاحبہ. شکریہ کامران. پہلے تو میں پچھلے واقعے کی پر صرف 2 لائنیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں اتنا ہی خیال کر لیتے کہ چلے انہوں نے غیر ملکی فلمی ستاروں سے ملنا تھا, انہوں نے یوٹیوبر سے ملاقات کرنی تھی, سینٹ کی جوڑ توڑ کرنی تھی, اس کی تصویریں ہی شیئر نہ کریں. کم از کم دکھائی دیں کہ وہ بہت تکلیف میں ہے, وہ بہت غمگین ہے, اور وہ بہت بڑے کوئی مسائل ہیں جن کی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہے. میں 2-3 دن سے مختلف ٹی وی شوز میں ان کے مختلف ترجمان آ کے کہتے ہیں صحیح موقع پہ جائیں گے. اب میں صحیح موقع ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت سڑک پہ کوئٹہ کی 11
جو لاشیں ہیں وہ پتہ نہیں کسی زندہ لاش کا انتظار کر رہی ہیں کہ وہ آئیں گی تو وہ جائیں گی. اور یہ جو بھی آپ نے اتنی بڑی خبر سنا دی ہے کہ وہ ڈی پی او اور ان کو بدل دیا ہے, یہ اس قسم کی حالات اور باتیں جو ہے نا, یہی عمران خان صاحب کے ڈاؤن فال کا جو ہے وہ سبب بنیں گی. آپ کو پتہ ہے تبدیلی کا شوق ہمارے ملک میں پوری دنیا کو بڑا خوشی سے چڑھا ہوا تھا, لیکن 2-2.5 سال کی جو پرفارمنس ہے جو ہاں جی بالکل وزیر اعلیٰ سے بھی, اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو صحیح بلوچستان کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان سے بھی مانگ لیتے اگر وہ اپوزیشن میں ہوتے تو. سو یہ آج یہ پوری جو پی ڈی ایم کی جس کی میں بات کر رہی ہوں, عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں ڈے بائی ڈے. اور جو بالکل بھٹی صاحب نے درست کہا, یہ نوبت آنی ہی نہیں چاہیے تھی. جب پہلے دن وہ اپنی لاشیں لے کے سڑک پہ بیٹھ گئے تھے تو ہم واپس نہیں لا سکتے, عمران خان صاحب بھی واپس نہیں لا پائیں گے, لیکن کسی غریب کے, کسی روتی ہوئی بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دینے سے, ان کے ساتھ دو جملے کہہ دینے سے ان کے کچھ تکلیف میں کمی ہو سکتی تھی. لیکن وہ ان کا مزاج آپ بھٹی صاحب بہتر جانتے ہیں, انہوں نے بتا دیا کہ ان کا مزاج نہیں ہے تو پھر ہمیں بھگتنا ہے. اور یہ جو ابھی جو گیس کا بحران ہے جو آپ نے دیکھنا, مہنگائی دوبارہ, چینی جو ہے وہ آپ کو پتہ نا بڑی خوشی سے ٹویٹ کیا تھا, وہ مبارک ہو 81 روپے جو ہے وہ چینی ہو گئی, چینی دوبارہ 100 روپے کے اوپر چلی گئی ہے. اور تبدیلی آ نہیں رہی, آ گئی ہے. وہ ایل این جی کے جو ہے وہ پچھلے سال لیٹ آئے, پہلے ہی جو ہے وہ آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا کہ آپ مڑیں گے نہیں. آج یہ ہے کہ ہمیں ٹینڈر نہیں کرنے کے لیے کوئی مل رہا, اور یہ حالات جو ہے یہ عمران خان صاحب خود اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور ان کو لگتا ہے کہ جادو ٹونے جو ہیں, جادو ٹونے اور وظیفے ان کو بچا لیں گے. ہم سوری, ایسا نہیں ہوتا. اوپر ایک ذات بیٹھی ہے جو کسی قسم کے وظیفے چلنے نہیں دیتی, اور وہ سب سے بڑا حکمران ہے جو ہر ایک کی کارکردگی کا جو ہے وہ رپورٹ کارڈ بنا رہا ہے. اور وہ رپورٹ کارڈ جب نکلتا ہے باہر تو بہت خوفناک اور خطرناک. یہ جو آپ نے 2 دفعہ جادو ٹونے کی بات کر دی نا, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن بہرحال عامر بھائی بات یہ ہے کہ مجھے پتا ہے آپ بڑے دھیمے لہجے میں, نہیں ملک پتا نا, بڑے معصوم ہیں آپ. مجھے جادو ٹونے والا فیکٹر نہیں پتا. جی عامر صاحب کویشچن سے میرے پہلے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, جی فرمائیے. آج آپ چاہتے ہیں کہ میں مصدق ملک بن جاؤں اور حافظ حمداللہ, ہاں ایسا نہیں کہہ رہے نا آپ. میں تو کچھ بھی نہیں چاہ رہا. اتنے آپ نہیں, اس لیے کہ آپ نے ایک چیز کو خود روکنا چاہیے تھا کہ وظیفہ نہیں بولنا چاہیے. وظیفہ تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, وظیفہ کبھی برا نہیں کہتے ہیں. وظیفہ تو ایک خوبصورت دعا ہوتی ہے اور جو قرآن سے ہوتی ہے. تو وظائف کا ذکر نہیں, کہ وظائف الگ چیز ہے, جادو ٹونا بالکل ایک الگ چیز ہے. تو میں یہ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں اسلامی روایات کا ذکر ہوتا ہے ان کا تحفظ کرنا بھی ہمارا بڑا فرض ہے. وہ فرض کیا تھا, ہم یہ نہ کہیں, ہمیں یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ 11 لاشیں انتظار کر رہی ہیں. دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم, سب سے زیادہ جن پر ظلم ہوا, سب سے زیادہ جن کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا, وہ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے. ان کا مقدس اور پاک لاشا بھی کربلا کی زمین پر زیادہ دیر تک پڑا نہیں رہا, اور اس کو حضرت عباس کے قبیلے کے لوگوں نے شام ہوتی ان لاشوں کو دفنا دیا. آپ ضرور احتجاج کریں, ہمیں یہ ضرور کہنا چاہیے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو بھی, آپ احتجاج کریں, 10 دن کریں, 11 دن کریں, 12 دن کریں, لیکن امام حسین سے بڑا کوئی لاشا نہیں ہو سکتا. آپ پہلے لواحقین کو چاہیے پہلے لاشوں کو دفن کریں اور بیٹھے رہیں دھرنے پر جب تک وزیر اعظم نہ آئے. لیکن خدا کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ نہ کہیں کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اور وہ لاشیں کیوں پڑی ہوئی ہیں جب امام حسین کی لاش نہیں پڑی رہی ایسی مقدس ہستی کی, تو پھر ان کی کیوں ہے؟ ان کو دفنایا جائے, رسول کریم کی پہلے سنت کو عطا کیا جائے, اور دھرنے پر بیٹھا رہا. عامر بھائی وہاں تو یزید تھا, تو یہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کون ہے کامران. ایک منٹ دیکھیں یہاں کے حالات کیا ہے. ہمیں ہر چیز کو ایک منٹ عثمان صاحب, ایک منٹ. بات یہ ہے کہ میں آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں, آپ زیادہ سمجھتے ہیں. میں تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ جادو ٹونے پہ بات کرنی نہیں چاہیے. یہ ویسے ہی وہ تو اب وہ 2 دفعہ بول چکی ہے, تو میں نے کہا اس میں نہ میں نے آپ سے وہ سوال پٹ کیا, وہ آپ نے وظیفوں کو جادو ٹونے ڈسٹنگوش کر دیا. چلے آپ, کیونکہ آپ عالم دین ہیں, ہم سب سے بہتر سمجھتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے عامر بھائی کہ یہ ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے کہ جو لاشیں باہر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سچویشن آنی ہی نہیں چاہیے. اور ایک طرف جب ہمیں
میں سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جس عمران خان کو ہم جانتے ہیں وہ تو زرداری صاحب کے ریزگنیشن کا اس نے مطالبہ کر دیا تھا جب ان کے دور میں ہوا تھا اسلم رسانی سے پیپلز پارٹی نے ریزائن لیا. تو آپ سے اچھے تو یہ رہ گئے جو آپ کے نزدیک اتنے برے اور بدترین لوگ ہیں. کوئی ذمہ داری ہوتی ہے, کوئی ذمہ داری عائد کی جاتی ہے. اب لیکن پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی بھی کمپرومائزڈ میں ہے. جن کو وہ ڈاکو کہتے ہیں پنجاب میں, ان کو تو انہوں نے گورنمنٹ میں شامل کیا, اور بلوچستان میں بھی کولیشن گورنمنٹ ہے, تو وہ کس سے استعفا لے سکتے ہیں؟ وہ تو ایک کمپرومائزڈ ایک اس کے ذریعے یہاں ہم سیاسی محتاجی کا شکار ہیں وہ. اور یہ وہ عمران خان ہے ہی نہیں جس کو ہم جانتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے مجھے اگر وکٹری نہ ملی میں تو پاور میں نہیں آؤں گا. میں نے کہا یار یہ ہوتا ہی لیڈرشپ, اسٹیٹسمین شپ. ایسا نہیں ہوا عامر بھائی. حقائق جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے تو صدمہ ہے اس کا, مجھے امید ہے آپ کو بھی ہوگا. بھٹی صاحب نہیں جی عامر بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے بعد میں اس وقت دیکھیے میں کون سا وزیر ہوں یا میں کون سا کسی کمیٹی کا ممبر ہوں یا میں بھی اپنا رونر ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت نے سارے کام اچھے کیے یا صحیح سے. میں کہہ رہا ہوں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یزید تھا, اور یہاں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ امام حسین کے فالوورز ہیں. یہ جو لوگ ہم بھی ہیں, شہزادہ علی اصغر, شہزادہ علی اکبر کے ماننے والے ہیں. تو ہم بھی ہیں. یہ تو اس کمیونٹی کی بھی تو تھوڑی بات کریں. امام حسین نے ان کی پوری آل میں بعد میں احتجاج ہی کیا تھا. ایک منٹ عظمیٰ بخاری صاحبہ, ایک منٹ ٹھہر بھٹی صاحب. سب سے پہلے تو یہ میں قابل مذمت ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ کا بار بار جادو ٹونا. اگر کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں اس وقت, اگلے 2 منٹ بعد کہ کس جادو ٹونے کی وجہ سے وہ نہیں جا رہے. نمبر 2, مجھے عجیب سا لگ رہا ہے, عامر بھائی پڑھے لکھے آدمی ہیں اور میں ہمیشہ ان کا عزت کرتا ہوں, لیکن امام حسین علیہ السلام اور کمپیریزن کرنا, وہ کہاں ہستیاں, کہاں ان کا مقام, کہاں یہ چن کے مار دینا, کہاں یہ ایک ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے کہ وزیر اعظم آئیں, وہ بندہ ہے جو ہمارا درد سمجھے. بات یہ ہے کہ یہ ایلیٹ کیپچر نظام ہے. دو باتیں صرف کروں گا. ایلیٹ کیپچر نظام ہے, اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ وہی مسلم لیگ جو نواز شریف صاحب کا علاج نہیں کروانا چاہتی اور نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے. کرونا ہو گیا ہے, کرونا کی وجہ سے اللہ ان کو کرونا سے بچائے. نہیں, میرا پلیز بات سن لیجیے, ایک 30 سیکنڈ دے دیں. تو وہی مسلم لیگ جلسے کر رہی ہے. میاں صاحب کو کہتے ہیں کہ کرونا ہو جائے گا اس لیے احتیاط کر رہے ہیں, باقی جلسے جلوس کر رہے ہیں. وہی پیپلز پارٹی جو زرداری صاحب کی پیشیوں اور ان ساروں پہ کہ کرونا کی وجہ سے استثناء ہو, وہی جلسے کر رہی ہے. وہی تحریک انصاف جو ہر وقت کرونا کر رہی ہے, اور حافظ آباد کا جلسہ ہو گیا, سوات کا جلسہ ہو گیا, فیصل آباد کا انڈر پاس کا افتتاح ہو گیا. یہ ایلیٹ کے, یہ بے حس لوگ ہیں. یہ 4-5% جو ہیں ان کا ہمارا کوئی درد نہیں ہے. میں بھی لاشیں رکھ کے بیٹھا رہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پرائم منسٹر نہیں آئیں گے. نہیں, یہ ان کے یہ جو ایلیٹ پوائنٹ آ گیا آپ کا جی. لیکن سر دیکھیں اپوزیشن پھر چلی گئی, چاہے آپ سے پوائنٹ سکورنگ کا ہے, پرائم منسٹر نہیں گئے. جو عمران خان صاحب کی آپ بات کرتے ہیں وہ ہمارا عمران خان تھا, یہ وزیر اعظم عمران خان. پوائنٹ آ گیا آپ کا. عظمیٰ بخاری صاحب آپ کچھ کہہ رہی تھیں اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں, میں سوال پٹ کرنا ہے پھر. جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ 2 دفعہ کووڈ کی بات ہوئی, اور کووڈ بھی آپ کو پتہ ہے ہم پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی. آج بھی اللہ کے قسم یہ ہے کہ پہلے تو خیر مجھے اس پہ بہت تحفظات ہے کہ اتنی ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی جتنی دنیا میں ہو رہی ہے, اس کے باوجود بھی 5 سے 6% جو ہے وہ ہمارا انفیکشن ریٹ ہے. تمام پی ڈی ایم کی جو ہے وہ ساری ریلیز جو ہمیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, پچھلی لہر جو ہے اس میں 14% کے قریب انفیکشن ریٹ تھا. اور لیکن یہ ہے کہ یہ کووڈ بھی آپ ہم ہی پہ ڈال دیں, یہ دہشت گردی جو ختم ہوئی تھی دوبارہ آئی ہے یہ بھی ہم ہی پہ ڈال دیں. ہم تو ہیں ہی وطن دشمن, ہم تو ہیں ہی غلط لوگ. لیکن یہ جو اب صادق اور امین اور یہ بہت جو صاف ستھرا لیڈر آیا جس نے کہا تھا میں بیرونی ہاتھ کا نام نہیں لوں گا, 3 ستمبر 2012 کو جو تقریر فرمائی تھی انہوں نے کہا میں بیرونی ہاتھ کا نام نہیں لیا کروں گا, میں بیرونی ہاتھ ختم کر کے دکھاؤں گا. آج میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج تو کسی گروپ کا نام بھی آپ نہیں لے رہے, کیوں نہیں بات کر رہے, کیوں نہیں پتا چل رہا یہ ہزارہ والوں کو کون مارتا ہے؟ وہ بار بار مرتے ہیں, وہ اپنی لاشیں لے کے بیٹھتے ہیں, کوئی حکمران پاس جاتا ہے وہ ان کی اشک شوئی کرتا ہے, وہ پھر دفنا کے پھر اگلی باری. اچھا بس میں عظمیٰ صاحب کو کہوں گا کہ ہمیں پرسنل اٹیک سے گریز کرنا چاہیے. آگ جو ملک کے اندر لگ رہی ہے یہ بڑی خطرناک ہوگی, آپ وارننگ, یہ آگ بہت خطرناک ہوگی اگر یہ پھیل گئی تو. ٹھیک ہے عامر بھائی, چلے پرائم منسٹر کے جانے نہ جانے سے الگ سوال یہ ہے کہ نشاندہی کیوں نہیں ہو پاتی کہ کون لوگ ہیں, اور یہ صرف آپ لوگوں کی گورنمنٹ میں نہیں, وہ ہر گورنمنٹ میں سب کچھ ہو رہا ہے. آپ ان دونوں اس دفعہ تو تصویریں بھیجی ہیں انہوں نے. یار عامر لیاقت صاحب کی آواز بات تو سن لوں. جی عامر بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟
میں کہہ رہا ہوں آپ ان دونوں شخصیات کے ساتھ پروگرام کر لیتے, مجھے کاہے کو بلایا آپ نے؟ نہیں سر, آپ سے میں بات کر رہا ہوں, بتائیے نا. میں کہ آپ لوگ تو دوسرے کی بات ہی نہیں سن رہے نا, آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کے علاوہ کسی دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سن نہیں رہے. میں تو آپ کو مائک دیا, نہیں مائک دیا, آپ بتائیے. نہیں آپ نہیں سننا چاہتے نا, آپ سن نہیں رہے, آپ جواب نہیں سن رہے اپنی بات کا. آپ غلط بات کرتے ہیں, پھر آپ جواب نہیں سننا چاہ رہے ہیں مجھ سے. بتائیں. غلط بات کر رہے ہیں آپ نے بھی غلط بات کی ہے, شاید بھٹی صاحب نے بھی غلط بات کی ہے, بالکل غلط بات کی ہے. تو آپ بتائیے. میں کسی کا کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں آپ اپنے دماغ کی دوبارہ سے اس کے اندر جو سیلز ہیں جو آپ کو آگاہی دیتے ہیں ان کو ریڈ کریں. میں کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں. اگر میں یہ کہتا, اگر رسول اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں, اور اگر ہم اسی طرح نماز پڑھیں تو کیا کمپیریزن ہو رہا ہے؟ یہ ہم اطاعت کر رہے ہیں. اگر ہم دائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں تو کمپیریزن کر رہے ہیں, ہم اطاعت کر رہے ہیں. صحیح ہے, کمپیریزن نہیں ہو رہا ہے. کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتا امام علی مقام سے, کوئی نہیں کر سکتا. آپ کمپیریزن کا لفظ میں استعمال کریں اور میں جواب دے رہا ہوں, مجھے جواب نہیں دے. میں نے تو نہیں کہا آپ کو کہ میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ غلط کمپیریزن کریں. بھٹی صاحب کا آرگومنٹ استعمال ہوا, اور جب میں جواب دے رہا ہوں تو میرا جواب سنا نہیں جا رہا. میں کہہ رہا ہوں یہ کمپیریزن نہیں ہے, یہ اطاعت ہے. مسلمان اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو عامر بھائی میں کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی. میری بات سنیں, میں نے وہ اللہ اس کے رسول کی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو بھائی یہ اطاعت کا مسئلہ ہے. میں آپ کے آرگومنٹ سے مسئلہ نہیں ہے, آپ کے آرگومنٹ سے 100% ایگری کرتا حبیب اللہ ہے. میں تو عمران خان پہ بات کی, میں نے تو آپ کے کمپیریزن میں بات کی. سمپل سی ایک بات ہے. بھٹی صاحب نے بات, ایک منٹ آپ کی باری آئے گی. دیکھیں ایک منٹ, وہ حضرت علی کا, دیکھیں یہ وہ کمیونٹی ہے جو مولا کائنات حضرت علی اور ان کی اولادوں کو ماننے والی کمیونٹی ہے. اس لیے ان کو میں اس انداز میں بات کرنا چاہ رہا تھا. میں کہتا ہوں 50 روز دھرنا کریں, لیکن مولا علی نے جو فرمایا تھا, انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھو مجھے عبد الرحمن بن ملجم نے قتل کیا ہے, دیکھو مطلب حملہ کیا ہے, دیکھو میں جب مر جاؤں, جب میں شہید ہو جاؤں, سب سے پہلے میرے لاشے کو دفن کرنا اور اس کے بعد اس کو اسی طرح قتل کرنا جس طرح اس نے مجھے مارا, اسے زیادہ نہیں کرنا. یہ تو مولا علی کی تعلیمات ہیں. تو یہ میں ان کو یاد دلا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. عامر بھائی مجھے ایک بریک لینی پڑ رہی ہے. میں نے آپ کے کمپیریزن پہ کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. بھٹی صاحب کو ایک اعتراض ہے, میں نے تو آپ کے پرائم منسٹر کے بھی اعتراض اٹھائے, اور ان اعتراضات میں سے کسی کا بھی جواب obviously نہ آپ کے پاس ہے اور آپ کا بھی اس میں قصور نہیں ہے, اور شاید پرائم منسٹر کے پاس بھی نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں. ویورز انشاءاللہ العزیز جب پیر کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تو میں امید رکھتا ہوں کہ حالات جو ہے بہتر ہو چکے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ پرائم منسٹر کو بھی وہاں جانے کے لیے کوئی تھوڑی سی وہ دے کہ ویژن دے کہ وہ جائیں, اور ہمت دے ان کو وہاں جائیں, کیونکہ وہ لوگ بڑے ہمت والے ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کی رائے ہیں اور وہ ان کے امیر ہیں. مجھے دیجیے دس تک کے لیے اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.